व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें हमेशा आगाह कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट पे फ्रंटलाइन कामरान। पाकिस्तान की अगर थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखी जाए, इल्ज़ामात की सियासत की बात कर रहा हूं, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शायद वो पहले पाकिस्तानी लीडर थे जिनके ऊपर उनकी सियासत के अलावा किसी और बात पर या किसी ज़ाती हैसियत में इल्ज़ाम लगा, और वो इल्ज़ाम और कहीं से नहीं इतना वोकल होकर आया जितना कि मुसलमानों के अपने रैक्स में से आया। जमात इस्लामी हिंद, उस वक्त मौलाना मदूदी जिसके सरबराह थे, उन्होंने ये लिखा और ये रिकॉर्ड पे बात है कि मुस्लिम लीग की क़यादत एक ऐसे शख्स के पास है जो बेदीन है, और ना सिर्फ कायद आज़म को उन्होंने बेदीन कहा इसके अंदर, बल्कि मुस्लिम लीग की पूरी क़यादत को जो है बेदीन कह दिया। ये मेरे नज़दीक मज़हब का या ज़ाती अटैक का पहला वाक़या था जिसने पाकिस्तान की तारीख़ को मुरतब किया, पाकिस्तान की तारीख़ में नए स्टैंडर्ड्स को सेट किया। कायद मोहम्मद अली जिन्ना की और तो कोई बात मिली नहीं मुखालफिन को, जो कि मुस्लिम मुखालफिन भी थे जैसे जमात इस्लामी हिंद, तो उन्होंने उनके मज़हब को निशाना बनाया। हालांकि कायद आज़म जो है उनका सारा केस ही मज़हब पर था और वो ख़ुद भी अपने आप को मुसलमान ही डिक्लेयर और क्लेम करते थे, लेकिन जमात इस्लामी हिंद उनको शायद उस तरह नहीं समझती थी, तो उन्होंने वहाँ अटैक किया। दूसरा मरला आया फातिमा जिन्ना के ऊपर, जब उनके मुखालफिन, हालांकि जमात इस्लामी ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन अयूब खान और उनके जो सपोर्टर्स थे जो फातिमा जिन्ना के मुकाबले में थे, उन्होंने उनकी क़यादत को जो है उस पर हर तरह की करैक्टर असैसिनेशन की। उसके बाद हम जब आगे आते थे, भुट्टो साहब का दौर है, भुट्टो साहब पर बड़े रकीक हमले किए गए और उनकी ज़ात को और उनके वालिद को और उनको पता नहीं कहाँ कहाँ हिंदू मज़हब और कहाँ से मिलाया गया। उससे वर्ष जो काम हुआ वो बेनज़ीर भुट्टो साहब और दूसरे भुट्टो साहबा के साथ हुआ। जब 1980s के अंदर वो वापस आई तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट यहाँ पे कायम थी, उनका दौरा था, और उनके ऊपर ना सिर्फ उनकी लंदन में उनके क्लब में डांसेस की मुबैना तस्वीरें फ्रेम करके लगाई गई, जिस तरह भी लगाई गई वो सब कुछ किया गया, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो राजीव गांधी साहब जब सार्क कॉन्फ्रेंस सिलसिले में पाकिस्तान आए तो बहुत ही गंदा प्रोपेगेंडा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की करैक्टर असैसिनेशन के तहत उस वक्त की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो किया। आगे इमरान खान साहब का दौर आता है 90s का, जब इमरान खान साहब एक उड़ान ले रहे थे, उस वक्त हमें शेख रशीद अहमद साहब ने परसों ही बताया कि इसहाक डार साहब ने मुबैना तौर पर पूरा इन्वेस्ट किया कि सीता वाइट स्कैंडल को ला कर तो इमरान खान की परवाज़ को रोका जाए। तो स्कैंडल्स पाकिस्तान में सियासी शख्सियात के हवाले से सियासत के अलावा बिलो द बेल्ट हिट करना ये एक रवायत रही है। इमरान खान साहब का जब ये मामला हुआ, अब रिसेंट एपिसोड तलाक का, तो इमरान साहब ने सबसे कहा कि वो ज़ाती मामला है, लेकिन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के हो सकता है सियासतदान भी इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि कायद आज़म से लेके इमरान खान तक सब ने करैक्टर असैसिनेशन की है। तो आज क्या पाकिस्तान में सहाफ़त के मेयार, लोगों के मेयार एकदम इमरान और रिहाम की वजह से इतने बुलंद हो गए कि हम वो स्टैंडर्ड्स ऑब्ज़र्व करें जो शायद जिसका तकाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान कर रहे हैं? और उससे ही बढ़कर सवाल ये है कि क्या लीडर की ज़िंदगी पर्सनल होती है, और अगर पर्सनल होती है तो क्या उस पर कमेंट करने का राइट हमारे पास नहीं है? हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, मुझे उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब कल परसों के उनके प्रोग्राम में लगा कि उन्होंने कहा कि उस सहाफ़ी को थप्पड़ मारना चाहिए जिसने इस तरह की बात की इमरान खान से, जिसमें इमरान खान ने उनको शटअप कॉल दी थी। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर दानिश्वर हैं, हमारे मुल्क में एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट वॉइस है हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, आपने तजवीज़ किया कि उस सहाफ़ी को जो है इससे भी वर्स उसके साथ की जानी चाहिए थी। पाकिस्तान के उस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपके सामने बयान किया है, क्या ये एकदम हम स्टैंडर्ड्स ऊपर नहीं कर रहे अपने? नहीं, ऐसा नहीं होता। बंदा एक्सपेक्ट ये करता है कि ओवर द ईयर्स आप सीखते चले जाएंगे, आप अपने रवैये बेहतर करेंगे, आप रिविज़िट करेंगे अपनी गलत बातों को। आपने जो मिसालें दी हैं वो 100% दुरुस्त हैं। ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के हवाले से जो बात आपने की, लेकिन अब देखें, अब उनकी अपनी साहबजादी चूँकि पाइपलाइन में हैं लीडरशिप के लिए, तो बड़ी देर से उनके रवैयों में तब्दीली आ चुकी है। उन्होंने महसूस कर लिया है कि इस हद तक जाना ऐसे मामलात में मुनासिब नहीं होता, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम वेस्ट का जिक्र करते हैं तो वेस्ट और हमारे कल्चर में, हमारी उठान में, हमारे तरबियत में, हमारी अखलाकियात का मयार वो 100% मुख्तलिफ हैं उनसे। और मैं तो जेनुअनली आज तक ये मैं समझता हूँ कि जिन्होंने चेस कर कर के लेडी डायना को मौत के मुंह तक पहुँचा दिया, वो सहाफ़ी नहीं थे, वो लांती थे, वो पापाराजी जो थे। एक बात। दूसरी, ये जो सवाल है ये बेसिकली इसमें बड़ी डेप्थ है, इसकी बहुत डायमेंशंस हैं, वक्त नहीं होता इस तरह की बातों पे गुफ्तगू करने के लिए।
یہ بنیادی طور پہ اس کا جواب ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق دے گا, اپنی طبیعت کے مطابق دے گا, اپنی خاندانی تربیت کے مطابق دے گا. اس کی ایک وجہ ہے کامران شاہد صاحب, جناب, پرائیویسی جو ہے یہ فزیکلی نہیں ہوتی, یہ اسپرچول بھی ہوتی ہے, صحیح, یہ سوشل بھی ہوتی ہے, یہ اکنامک بھی ہوتی ہے. اب میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل سر, بالکل, یہ بالکل اسپرچول بھی, ایموشنل بھی ہوتی ہے. اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ میں آپ کو پبلک, آپ بھی پبلک پراپرٹی ہو, میں آپ کو پبلک پراپرٹی قرار دے کے آپ کے بیڈ روم میں گھس جاؤں. کوئی آدمی کسی کو پبلک پراپرٹی ڈکلیئر کر کے اس کی آڑ میں سرے عام اس سے یہ سوال پوچھے کہ جی آپ کی تو آپ کے باپ کے ساتھ بالکل مشابہت نہیں ہے, تو بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کا ڈی این اے ہو جائے. ٹھیک, یہ الو کے پٹھوں والا کام ہے. آدمی کو حدود دیکھیں, حضرت عمر بن خطاب جیسے جید حکمران کا ایک واقعہ ہے کہ غل گپاڑا اور رقص کی محفل چل رہی تھی, شراب کی محفل چل رہی تھی, آپ دیوار پھلانگ کے اندر چلے گئے اور کہا کہ تم نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے, جو کوئی بھی وہ صاحب تھے. تو اس نے کہا کہ عمر میں نے تو جو کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے, صحیح, مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میری خلوت کا احترام کیوں نہیں کیا. How dare you enter my house? Cross out. Now, یہ تو ہماری ٹیچنگز ہیں. اگر تو ان کا مذاق اڑانا ہے, آپ نے ان کو کسی گٹر میں پھینکنا ہے تو پھینکیں. بیسیکلی کوئی ادب آداب ہونے چاہیے, وقت ہونا چاہیے. میں نے اس دن مثال بھی دی ہے اس بات کی کہ منصور بن حلاج کے مرشد سے کسی نے پوچھا کہ جو اس نے کہا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. اس نے کہا نہیں, بات ٹھیک تھی, موقع غلط تھا. صحیح, یو انڈرسٹینڈ؟ بالکل صحیح. یہ معاملہ جو ہے, اس دن میں نے تھپڑ کی بات کی تو ایک صحافتی بڑھاوا ہے, تو صحافی ہے بھی نہیں, وہ این جی او ٹائپ آدمی ہے, وہ پتہ نہیں کدھر سے پروگرام میں گھسا ہوا ہے, تو میں کروں گا اس کو سارٹ آؤٹ. وہ اس نے 2 تھپڑ کی بات کی, حالانکہ مطلب مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی. اسے میں کہوں گا کہ تیرا تو ٹیلر میڈ چہرہ ہے تھپڑوں کے لیے. بنیادی طور پہ یہ ظرف, ذہن اور تربیت کی بات ہے. بدترین دشمن پہ بھی آدمی بدترین حالات میں بھی, اور بات سنیں, یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی بندہ پھوڑی پہ بیٹھا ہو, آپ اس سے کوئی irrelevant آڈ قسم کا سوال کرنا شروع کر دیں. مطلب ایک بندہ دوسری بار گھر ٹوٹنے کے ٹارچر سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے بھئی تم صبر کر لو. اور پبلک پراپرٹی ہونے کا یہ کہاں مطلب ہے کہ آپ کسی کا لہنگا اٹھا کے بیچ میں گھس جاؤ کہ جی آپ کی تو پرائیویسی کوئی نہیں, آپ پبلک پراپرٹی ہو. پبلک پراپرٹی کا کیا مطلب ہے؟ وہاں تو ہر بندہ گھس سکتا ہے. پبلک پارک ہے, جو کتا بلا اٹھے اندر گھس جائے. وہاں تو کوئی قید نہیں ہے کہ تم ٹیکس دیتے ہو نہیں دیتے ہو, کتنے پڑھے لکھے ہو, تمہاری ڈگری کہاں ہے. وہ کوئی اسمبلی تو نہیں ہے, پبلک پلیس ہے, گھس جاؤ. تو جس کو آپ پبلک پراپرٹی قرار دے رہے ہو اس کا مطلب ہے اس کے جدھر مرضی گھس جاؤ آپ. یہ بہرحال بات پھر وہی ہے, it boils down to the same. باٹم لائن وہی ہے کہ ایسے معاملات میں ہر بندے کا جواب اس کے ظرف, بالکل ٹھیک ہے, اس کی تربیت, اس کے دودھ اور اس کے خون کے مطابق ہوگا. اگر اس کا دودھ گندا ہے اور خون گندا ہے تو اس کا جواب بھی گندا ہی ہوگا. حسن نثار صاحب, بڑا آپ نے کمپریہنسو جواب دیا اس پہ. سر اس میں ایک سوال جو اور بنتا ہے نا کہ میں شاید آپ سے اس طرح ایگری نہ کروں کہ پاکستان میں جو سیاسی مخالفین ہیں وہ وہ سیکھ گئے ہیں, وہ یوز نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے ایسا شاید نہ ہو. ٹائمنگ کی بات ہے, ابھی الیکشن 2018 ہے, کچھ پتہ نہیں 2018 سے ایک دن پہلے کوئی ایسا انٹرویو آ جائے, کوئی خرید لے انٹرویو, کوئی اسپانسر کر دے انٹرویو. جب پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب جیسی شخصیت جو ہیں, جو نواز شریف صاحب کے بہت کلوز تھے, اور انہوں نے مجھے انٹرویو میں بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب نے فائنینشلی انویسٹ کیا تھا سیتا وائٹ کا معاملہ, پورا اس کو مینج کیا تھا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کا وہ کس طرح ڈیفینڈ اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ مطلب جب بھی, اب تو ابھی تک کا پوزیشن یہی ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو نظریے کی بات نہیں ہو رہی عمران صاحب کے, پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی بات نہیں ہو رہی, سارا معاملوں کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آ رہا ہے, اور وہ کوئی اچھی پکچر پیش نہیں کر رہا. تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے لانگ رن میں ایک بہت بڑا یہ ایک ہرڈل رہے گا ان کی پروگریس میں اگلے 2.5 سال میں؟ حسن نثار صاحب, میں عرض کرتا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اختلاف مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہو گیا ہے. میں پرسنلی ایک لگاتار
बहुत बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। मसलन इस मामले में नवाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट या वो इस तरह की चीज़ मैंने मेरा ख्याल 20 अखबारों में देखा है कि उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को या ओहदेदारान जो कोई भी है उनको मना किया है कि भाई ये इमरान खान के इस मामले में आप लोग कमेंट ना करें, या तो मैंने गलत पढ़ा है। लेकिन राणा अच्छा, मैं सर इसे सर उसी दिन improvement कमेंट किया है, उसी दिन कमेंट किया, उसने कहा जी ऐसे शख्स के साथ तो अच्छा, बंदा 2 दिन नहीं गुजार सकता। नहीं, ओहो, मैं कह रहा हूं कि आप उस आदमी का रवैया देखें ना जो सीता वाइट केस को स्पॉन्सर कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है स्कैंडलाइज करने के लिए। वो अब अपने पार्टी के बंदों ठीक है, को, पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, किसी तक बात कन्वे नहीं हुई, किसी ने रश ऑफ ब्लड में, और इसका भी मार्जिन दे देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैंने ये कतई नहीं कहा कि ये कोई इंसान के बच्चे बन गए हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज से 30 साल पहले का जो कल्चर था, मसलन भुट्टो साहब के बारे में हमारा एक दोस्त ही हैं, उनके अखबार में सुर्खी थी कि उसके बाप का नाम घासीराम था जी, उसकी मां हिंदू थी, और मतलब पता नहीं क्या क्या बेहुदा किस्म की बात। तो ये ट्रेडिशन, अच्छा जो मिसाल आपने दी बाबाए कौम के हवाले से, तो ये नई बात नहीं है। कुफ्र का फतवा पेशावर मुल्लायत का असल पेशा है, ठीक, वो सदियों से इसी तरह हो रहा है। आप बहुत से वो लोग जिनको हम बड़े फख्र के साथ आज अपने साइंटिस्ट कहते हैं, उनके सरों पे उनकी किताबें मार मार के उनको नीम पागल कर दिया गया, उन्हें जेलों में डाला गया, उन्हें काफिर कहा गया, उन्हें जिला वतन किया गया, उन्हें कोड़े मारे गए, और वो पेशावर मुल्ला था, इस तरह की। अच्छा, एक और बात, ये उल्टे लटक गए, लेकिन बाबाए कौम तब भी कायदे आजम, आज भी बाबाए कौम। बेशक जी, इनकी औकात ना कल कुछ थी, ना आज है, और ना आइंदा होगी। सो दैट, अच्छा एक बात मैं भुट्टो साहब की आपको कोट करता हूं कि भुट्टो साहब के जब उन्होंने कैंपेन शुरू की अयूब खान साहब के खिलाफ, तो उनके ऊपर 2-3 इन्होंने वारदातें की। एक तो उनपे कोई चोरी चिकारी, ट्रैक्टर, कोई बड़ी बहुत ही घटिया किस्म की एम्बेजलमेंट या कोई माली किस्म का इल्जाम लगाया। एक दूसरा, उनके 2-4 स्कैंडल्स, चुके वो भी प्ले बॉयश उनका बैकग्राउंड था भुट्टो साहब का, दुनिया जानती है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। ठीक, तो भुट्टो साहब ने कमाल का जुमला बोला था। उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ आदमी नहीं जानता कि जब किसी आदमी की शोहरत गली का मोड़ मुड़ जाए तो किसी का बाप भी उसे बदनाम नहीं कर सकता। वाह, सो इमरान खान को सीता वाइट से लेके आगे तक किसी गीता तक ये उल्टे लटक जाएं। इमरान अपनी गलतियों से, पता है, या आपको याद होगा जब इमरान का टेक ऑफ हुआ तो मैंने एक जुमला बोला था कि इमरान अब किसी के बस का नहीं रह गया, लेकिन इमरान को इमरान ना मारे तो इमरान नहीं मरता। जैसे मौला एक कैरेक्टर है कि मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। तो ये जो छिपकलियां, ये छिछुंदरें, ये छिछोरे, ये स्कैंडल्स, और ये इमरान का कुछ नहीं बिगाड़ते, ये जो मर्जी कर लें। हाँ, इमरान खुद कोई गलती करे, को ब्लंडर कर जाए और करता ही चला जाए, फैसले गलत हों पॉलिटिकल, या उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो नाकिस हो, उसका नतीजा हसन निसार साहब, कल मियां महमूद रशीद साहब आए थे मेरे प्रोग्राम में, हसन निसार साहब, और वो ये कह रहे थे, उनके पंजाब के अपोजिशन लीडर है, वो ये कह रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन में बहुत सी खवातीन इसलिए वोट कास्ट करने की गई कि इसका आफ्टर शॉक या रिएक्शन बहुत था इस एपिसोड का। वो खुद एडमिट करके गए इस प्रोग्राम में भी कल। नहीं, आई डोंट ट्रस्ट हिज इंटेलेक्ट और ऑब्जर्वेशन। वो अच्छा, मतलब आप जाहिर है किसी कोई इंटेलेक्चुअली हाई पावर्ड आदमी है, उसको कोट करें आप, वो इसलिए नहीं गए उसलिए नहीं गए, मैं फजूल बात। हसन साहब, एक बात और आपसे मैंने पूछनी है भाई, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ और दूसरे मौजूद पे जाऊँ, आपकी तरफ से ये आया था कि आप रेहाम खान साहबा को समझ रहे थे शी इज़ लाइक अ फातिमा जिना। आपकी असेसमेंट गलत साबित हुई? आपको लगता है कि आपने जल्दी असेसमेंट दे दी, या व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पे ये बहुत से जाहिलों ने उस वक्त अच्छा, ये बात की थी, चलो क्लियरफाई हो गई, मिसाल और दी थी मैंने। अच्छा, तो तौबा करें, नहीं पहले बात दोबारा, जी 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 जी, रेहाम खान को मादरे मिल्लत करार दे, खुदा का खौफ करें, नहीं। मैंने कहा था कि भाई अगर बहन हो के मादरे मिल्लत, अगर बहन हो के भाई की मुआवनत कर सकती हैं ठीक, थ्रू आउट उनके करियर में, पाकिस्तान बनाने की स्ट्रगल में अगर बहन हो के वो कर सकती हैं, तो रेहाम खान बीवी हो के क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल ठीक, मेरी ये लॉजिक थी। बिल्कुल ठीक सर।
میں نے ان کو مادر ملت نہیں بنایا. کئی دفعہ اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ سچ لگنا شروع ہوتا ہے. تو میں نے پڑھا بہت سوشل میڈیا پہ, تو میں نے کہا حسن صاحب سے پوچھوں گا ڈائریکٹ کبھی جب ملاقات ہوئی ایسی. حسن صاحب بالکل ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ویورز, اور بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کے دوسرے بڑے اہم مسائل جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے حسن نثار صاحب کے ساتھ. ویورز, یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اور نواز شریف صاحب کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ obviously یہ ڈپکٹ نہیں کرتا ٹرینڈ لوگوں کا, اور جو نواز شریف صاحب کے سپورٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے, ان کی گورننس جو ہے دھرنوں کے باوجود اس لیول پہ رہی ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے پنجاب کے اندر. ایک طرف نواز شریف صاحب کی ڈیولپمنٹ پلانز ہیں, حسن نثار صاحب ایک طرف نواز شریف صاحب کی ڈیولپمنٹ پلانز ہیں, میٹرو تو ہم نے دیکھ لی, اس کے بعد اب جو روڈز کا جال بچھایا جا رہا ہے, نو سگنل فری زون کیا جا رہا ہے, یہ گلبرگ وغیرہ میں اورنج ٹرین کا منصوبہ ہے, یہ بڑے بڑے منصوبے ہیں. ایک طرف تو یہ کچھ بھی ہو رہا ہے, دوسری طرف صحت کے یہ معاملے ہیں کہ بڑے بڑے ہاسپٹلس کے سیڑھیوں کے اوپر جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ بچے پیدا کر رہی ہیں, مر رہے ہیں, کروڑوں بچہ پنجاب میں سکول نہیں جاتا. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پرائرٹی یہی ہونی چاہیے کسی بھی باشعور کنٹری کے اندر لیڈر کو جج کرنے کی کہ اس کی ایجوکیشن میں پالیسی کیا رہی اور اس کی صحت میں پالیسی کیا رہی ان فرسٹ پلیس. لیکن پاکستان میں اگر آپ میٹرو بنا لیں تو آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, اب اورنج ٹرین بن رہی ہے تو آپ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے, لوگ بھول جائیں گے آئی تھنک کہ یہ صحت کے مسئلے کیا ہیں اور اسکول کے پیتھیٹک پوزیشنز کیا ہیں بچوں کی. واٹس یور ٹیک حسن صاحب؟ دیکھیے کامران صاحب, جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے تو بلدیاتی ہوں یا ضمنی انتخابات, یہ نارملی ہمارے یہاں پریکٹس ہے, ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے پوری, یہ حکومتی انتخابات ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری یہ کہ پی ٹی آئی کا ہوم ورک انہوں نے جتنا زور, جتنی انرجی, جتنا ٹائم یہ ہلے گلے اور دیگر بالکل کرنی چاہیے احتجاجی پولیٹکس, آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ, لیکن یہ اس کا 50% بھی اگر اپنی انتظامی تنظیمی کاموں پہ اگر ضائع کرتے تو بہتر نتیجہ نکلتا. لیکن ایک فائدہ ان کو یہ ہوا ہے کہ پارٹی گراس روٹ لیول تک اس بہانے چلی گئی جو عام حالات میں شاید اور کئی سال نہ جاتی. اچھا رہ گیا آپ کا دوسرا سوال, تو میری تو تھیم ہی پچھلے کئی سال سے یہ ہے, میٹرو پہ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو پروٹیسٹ اور کرٹیسائز. تب مکمل خاموشی تھی, جب تک میں نے 7, 8, 10 دفعہ مختلف باتیں مختلف حوالوں سے نہیں کی تب تک مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے کوئی بندہ کسی نے کہا یا لکھا ہو. اصل میں لیڈرشپ کی پہچان ہوتی ہے اس کی پریورٹیز. یہ سگنل فری, ایکسپریس ویز, یہ میٹروز اور پتہ نہیں اورنج لائن, یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں, بہت اچھی ہیں, یہ کون پاگل اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہسپتالوں کی چوکھٹوں پہ بچے جن رہی ہیں, 80 سال کا بوڑھا ایک ہاتھ میں ڈرپ پکڑی ہے اور کرسی پہ بیٹھا ہے, وہ جو سٹینڈ ہے ڈرپ کا وہ اس نے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ڈرپ کا بیگ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا ہسپتالوں میں بیڈ شیٹس اگر نہیں ہیں, سکول آپ کے اجڑے ہوئے ہیں, اچھا جسے آپ شرح خواندگی کہتے ہیں وہ بھی فراڈ ہے, چونکہ یہ سارا سسٹم فراڈ ہے, وہ فگرز بھی سارے فراڈ ہیں. لیکن ایون دین جو گورنمنٹ خود مانتی ہے اس پہ ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ 68, 69 ایئرز, بس 70 سال ہو گئے تمہیں یہ ملک ملے ہوئے اور تم اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے شاید. اچھا وہ اگین اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں, یہ اورنج ٹرینیں, یہ سارے یہ لفڑے, یہ موٹر وے, مثلا موٹر وے نے کیا دیا ہے؟ موٹر وے اس کے لیے جس کے پاس کوئی ہائی پرفارمنس گاڑی ہے اور وہ مزے سکون سے میوزک سنتے ہوئے جانا ٹول دے سکتا ہے فلانا, اس کے لیے. عام آدمی کو یہ کہتے ہیں کاروبار میں ہی ہو جائے گا, بزنس میں وہ جمپ سٹارٹ کے, سب بکواس. یہ اسی طرح کا فراڈ ہے جو ڈالر کے بارے میں کہا گیا کہ جی ہم نے گردن سے پکڑ کے رکھا ہے اور فلانا, جس پہ وہ شیخ رشید کی ان کے ساتھ شرط بھی لگی تھی. میں نے تب اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ بالکل غلیل والا کام کر رہے ہیں, ڈالر دا بٹا غلیل چپا کے انہوں نے کھچے ہے, یہ جب ان کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑے گی یہ ایسے شوٹ کرے گا. وہی ہوا ہے, اب 106 سے اوپر جا رہا ہے. سو اصل میں لیڈرشپ کی پہچان اس کی پریورٹیز ہے. لوگوں کو جاہل یہ اس لیے رکھتے ہیں, مجھے کئی سال یہ لگا کہ یہ روٹین میں کوئی بربادی ہوتی گئی. نہ,
اب یہ بات میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن دینی نہیں، اور کوالٹی ایجوکیشن تو بالکل ہی نہیں دینی، چونکہ ان کو جوتے مار کے ملک سے نکال دیں اگر اس ملک میں لٹریسی ریٹ سری لنکا جتنا ہو جائے اور کوالٹی ایجوکیشن ہو، جانور نہ پیدا کیے جائیں جو انتہا پسندی کے مارے ہوئے ہوں، مایوپک ہوں، لڑکا لڑکی کھڑے ہیں، کتنے فٹ کا فاصلہ ہے، اس طرح کے ایڈیٹس اگر آپ نے پیدا کرنے ہیں تو پھر تو میں نہیں کہتا کوالٹی ایجوکیشن ہو. میں کہتا ہوں سری لنکا کو بھی چھوڑیں، 70% بندہ پڑھا لکھا ہو، خدا کی قسم ان لوگوں کو ووٹ جتنے ووٹ پڑھتے ہیں اس سے دگنے چھتر پڑھیں ان کو. یہ انجینئرڈ ہے سارا کچھ کہ ہم نے ایٹم بامب سے لے کے میٹرو تک اور موٹر وے تک سب کچھ بنانا ہے. ان ڈنگروں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، چونکہ یہ ہمارا اصل چہرہ پہچان جائیں گے. بیکاز ایجوکیشن تو بڑی کمال کی چیز ہے جسے نبی کریم نے مومن کی کھوئی ہوئی میراث، میرے آقا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ موٹر وے مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، انہوں نے کہا تھا علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث. رائٹ. تو کھوئی ہوئی میراث کی طرف تو یہ تھوکتے بھی دیکھتے بھی نہیں. تو باقی میرے لیے تو اچھا ہے. میں اب یہ بیلی پور کے بعد جس گھر میں شفٹ ہوا ہوں تو آپ کبھی آؤ، میں جب ان کے خلاف بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم پاگل ہو. I've got reasonably good property یہاں. وہ کہتے ہیں تیرے تو گھر کے ساتھ سے جا رہی ہیں، یہ نہر کے ساتھ جب آپ شوکت خانم کی طرف آتے ہیں تو وہاں ایک ٹھیک ہے. تو لوگ کہتے ہیں تو اس کی مخالفت کر رہا ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے، یہ تو پراپرٹی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو میں کہتا ہوں یار تمہارا دماغ مجھے نہیں ٹھیک لگتا کہ میں صرف اس لیے اس پہ بکنا بند کر دوں کہ اس میں مجھے کوئی فائدہ ہوگا. مجھے اس نقصان کا دکھ ہے جو لوگوں کو پہنچ رہا ہے اور پہنچتا چلا جائے گا. ایجوکیشن جس کی پریورٹی نہیں ہے، یقین کریں پاکستان جیسے ملک میں ایجوکیشن جس کی پریورٹی نہیں ہے، ہیلتھ جس کی پریورٹی نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ جلاد ہے. رائٹ. لیکن حسن نثار اس کے صاحب اندر رحم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس میں ایڈ کر لیں ایک بات، آپ نے کہا نا کہ جی حکمرانوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، لوگوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس کو ریسیو نہیں کرنا ایجوکیشن کو، یا اس کی بیس کے اوپر ووٹ کاسٹ نہیں کرنا. مطلب یہ حق کون چھینتا ہے عوام سے کہ وہ میٹرو یا اورنج ٹرین کے بجائے اس بات پر فیصلہ کریں کہ پچھلے 5 سال میں زرداری صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے یا عمران خان کی کے پی گورنمنٹ نے ان کو تعلیم دی، صحت دی یا نہیں دی، اس کی بنیاد پر ہم ووٹ ڈالیں گے. یہ حق تو ان سے کوئی نہیں چھینتا، وہ تو ان کی اپنی چوائس ہے اس کی وجہ کہ وہ نہیں ڈالتے اس کی بیس پہ. نہیں کامران صاحب نہیں یو آر ناٹ بینگ فیئر ٹو پیپل. آپ نے اگر انسانوں کو آپ نے کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہو؟ اس ملک کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ایک بات انشور کر رہی ہے کہ انسان کو مینیمل کی سطح پہ رکھنا ہے، یعنی اینیمل سے، جانور سے 1 قدم اوپر اور انسان ہونے سے 10 قدم نیچے، جسے سب مین کہتے ہیں. اچھا. نیم انسان. تو وہ تو جب تک آپ کے پاس ہو شواس عقل، ویسٹ میں کہتے ہیں ڈیموکریسی، یہ اتنے جاہل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ویسٹ میں ڈیموکریسی واز اے فیزڈ آؤٹ پلان. بیچارے ان کو کیا پتا ووٹ کیا ہوتا ہے. میں نے کہیں ایک جملہ بولا، لوگوں نے کہا کہ یار بڑا ہی عجیب و غریب. میں نے کہا میں ناشتے ہوئے دیکھ رہا تھا ضمنی انتخابات پہ برے حال، بنکے دیہڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، اجڑے ہوئے چہرے، عجیب طرح کی شکلیں، ناچ رہے تھے کسی پتہ نہیں، سندھ میں بھی یہی ہو رہا تھا، پنجاب میں بھی یہی ہو رہا تھا. تو میں نے کہا یہ انسان نہیں، یہ روغنی نان ناچ رہے ہیں، یہ قیمے والے نان، یہ بریانی کی پلیٹیں ناچ رہی ہیں. تو یہ ان کو بریانی کی پلیٹوں سے آگے اٹھانا ہی نہیں چاہتے. یہ ایسے قیمے والے نان ہیں جن کو پاؤں لگے ہوئے ہیں، یہی ان کا استعمال ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا ووٹ کا استعمال ٹھیک نہیں کرتے. مجھے بتائیں، پڑھے لکھے لوگوں میں آپ ایک سروے کرا لیں، اپنے قریبی دوست احباب ان میں ایک نظر ڈالیں، کوئی ہے جس کے آج کل 6 بچے ہوتے ہوں؟ یہ ادھر بھی ان کا یہی حال ہے. ان کے نزدیک رینٹ چائلڈ بہت ٹھیک ہے، بچہ 6-7 سال کا ہوا وہ ادھر کرائے پہ چلا دیا، 8 سال کی بچی ادھر کرائے پہ چلا دی، کوئی ان کو ہوش ہی کچھ نہیں. اس کی وجہ ہے
کہ اگر آپ انسانوں کو انسان کے لیے انسان کی مشابہت رکھنا ضروری نہیں ہے بھائی. ٹھیک. انسان ہونے کے لیے کوئی تعلیم چاہیے, تربیت چاہیے. یہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جی یہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, یہ جاہل. پبلک پراپرٹی, اب پبلک پراپرٹی کا کیا مطلب ہے؟ ستن اتار دو, یہ کیا بات ہے؟ یہ تمیز کی بات ہے, تعلیم کی بات ہے, تہذیب کی بات ہے. وہ تعلیم سے شروع ہو کے معاملہ, پھر تربیت آتی ہے, پھر گرومنگ آتی ہے, تب انسان بنتا ہے, اس کو کچھ سلیقہ کرینہ آتا ہے. وہ فوری فائدے کی بجائے وہ, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک امیڈیٹ فائدے کی خاطر آدمی اپنے بچوں کا, بچے اپنے پوتے تک گروی ان کے آگے ڈال دیتا ہے. وہ کہتا ہے چلو کل تو نوکری مل لے گی نا, آج تو دیگ ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. سو یہ جب تک تعلیم نہیں آئے گی, شعور نہیں آئے گا, تب تک یہی تماشا چلتا اچھا سر, رہے میرا گا. آپ سے تھوڑا سا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اس کے پاس نثار صاحب. جی مجھے یہ بتائیے کہ جی یہ جو جی آپ نے ہر چیز کو کر دیا, تعلیم سے رتی بڑی اچھی بات ہے, تعلیم جو ہے وہ لے کے آتی ہے انلائٹنمنٹ کو. اب ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں ویسٹ کے ممالک میں جہاں پر کوئی شخص تعلیم یافتہ ہے, اسکول گوئنگ ہے یا نہیں ہے, ان کے کچھ بیسک ایتھیکل پرنسپلز ہیں. مطلب جھوٹ بولنا جو ہے اس سوسائٹی کا رواج نہیں ہے. وہاں پہ ایک بڑی ابناکشس بات سمجھ جاتی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. پاکستان میں صدیق بلوچ صاحب کا کیس آپ کے سامنے, الیکٹڈ ایم این اے ہے, کورٹ بھی ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکی, وہ انگریزی اردو کا ایک لفظ نہیں بول سکے, اس کے باوجود ان کی ڈگری کے اوپر کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نااہل قرار نہیں دیا سکتے, وہ نیکسٹ الیکشن لڑیں گے. باہر کے ملک میں کوئی پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے, کرپشن کا جو ان کا ریشیو ہے وہ ایک بہت بڑا کرائم ہے کہ کوئی جھوٹ بولے, کوئی دودھ میں ملاوٹ کرے, کوئی انڈے میں جو ہے وہ کوئی 2 نمبر کر کے بیچ دے, کوئی 2 نمبر انڈے بیچے دکھائے, 1 نمبر بیچے 2 نمبر. وہ وہاں کی عام سوسائٹی, خواہ وہ پڑھے لکھے, سارے انگریز تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ہم پاکستان میں تو پرسیپشن ہے جو انگریزی بول رہا ہے وہ پڑھا لکھا, وہاں تو سویپر بھی انگریزی بول رہا ہے, لیکن جھوٹ سویپر بھی نہیں بول رہا. اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ جب ہم سٹینڈرڈز دیکھتے ہیں تو ہماری عام سوسائٹی میں جھوٹ بولنا, چیٹنگ کرنا ایگزامز میں, ایم این ایس کا الیکٹ ہو جائے, یہ کوئی اتنی معیوب سی بات نہیں ہے حسن نثار صاحب. تو تعلیم سے بھٹ کے بھی ایک سیاسی کلچر ٹریننگ ہوتی ہے نا, میرے خیال سے اس کی بڑی ضرورت ہے. وہ کون کرے گا اور کس طرح ہوگی اس میں؟ جی نہیں, میں میں عرض کرتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک اسپونٹینیسلی ایک جملہ بولوں, ایسا نہیں. یہ جملہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, میں کئی چیزیں بہت بار لکھتا ہوں اور بولتا ہوں تاکہ کہیں نہ کہیں تو جا کے یہ لگیں. میں 20 بار یہ لکھ چکا ہوں کہ پاکستانی معاشرے کا مسئلہ اقتصادیات نہیں ہے, اخلاقیات ہے. ٹھیک, یہ جملہ بالکل اس کی سمری ہے جو آپ فرما رہے تھے ابھی. جی ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہے اقتصادیات کوئی شے نہیں ہوتی. کیا تھی چین کی اقتصادیات, کیا تھی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کیا تھا ان کے پلے؟ پھر پوری دنیا کے خزانے بھی قدموں میں آ گئے. اچھا, تیموجن کی کیا اقتصادیات تھی, چنگیز خان کی؟ میں ماڈرن مثال بھی دی, دینی مثال بھی دی, پرانی مثال بھی دی. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن, علم ایک ایسا بیج ہے جس سے جو درخت نکلتا ہے اس کی بے شمار شاخیں ہوتی ہیں. جو بات آپ نے کی کہ وہاں پڑھے لکھے نہیں ہوتے, وہاں ایک سرٹن ماحول ہے. ایک انتہائی بھونڈا ترین آدمی جو موڑا ہوٹل پہ بیٹھ کے چارپائی پہ ہاتھ دھو لیتا ہے, وہیں بیٹھ کے کلیاں بھی کرتا ہے ہائی وے پہ, اس کو آپ 5 سٹار ہوٹل میں لے جائیں, اس کا سارا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. ایک انوائرمنٹ, ٹھیک, ایک اوور آل انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا جبر ہوتا ہے. جب آپ ایک جسٹ سوسائٹی کریٹ کر لیتے ہیں, اس کے پھر اپنے نارمز, اس کی پھر اپنی ویلیوز. ہمارے ہاں عبادات پہ زور ہے, معاملات پہ بالکل نہیں ہے. کس کا کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, کون چرس پی رہا ہے, کون بھنگ پی رہا ہے, یہ تو ایشو ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ساتھ والا بجلی چوری کر رہا ہے یا کوئی سرکاری درخت کاٹ رہا ہے اس کی پرواہ, بیکاز سینس ہی نہیں ہے. جھوٹ دیکھیں, گورا کیا کہتا ہے, ہم تو اس کو جنت اور دوزخ کے گناہ اور ثواب کے تناظر میں دیکھتے ہیں. جی, گورے کا کیا خوبصورت عجیب و غریب, وہ کہتا ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یعنی بطور پالیسی جو آنیسٹی ہے یہ پے کرتی ہے ان دا لانگ رن. یہ سینس ڈیولپ کرنا, یہ بہت ساری چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے. اٹس لائک اے بوکے.
ایجوکیشن اس کا ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ نہاری بنانی ہے تو چاہیے تو نمک بھی، لیکن اس کا سب سے اہم جز تو ظاہر ہے گوشت ہی ہوگا نا. ٹھیک. سو ایجوکیشن کی اپنی اہمیت ہے، باقی ایک انوائرمنٹ ہے جو آپ تخلیق کریں گے تو ٹھیک ہے. رائٹ. ایک بریک لیں گے. حضرت زار صاحب ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اور لوگوں کے لیے بھی کہ انتہا پسندی تو ویورز ویسے ہم پاکستان میں اس کا رونا بہت روتے ہیں، ہم بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان جو ہمارا پڑوسی ہے وہاں جو انتہا پسندی کی لہر دیکھنے میں آئی ہے وہ کیا سول سوسائٹی کی ریزسٹ کرنے کے باوجود ہندوستان کا ایک میجورٹی اوپینین ہے مسلمانوں اور اقلیتوں کو لے کر، یا صرف نریندر مودی صاحب کی گورنمنٹ کیونکہ پاور میں ہے تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور پھر پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کس طرح اس چیلنج کو فیس کر سکتی ہے؟ کیونکہ جو لوگ ریویوز لکھ رہے ہیں وہ یہ کہ نریندر مودی کی گورنمنٹ کے انڈر ایکسٹریمسٹ ہندوازم جو ہے وہ ریوائیو ہو گیا ہے اور اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. بی بی سی نے تو جنگ تک کہہ دیا کہ مسٹر مودی کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان سے لمیٹڈ وار کی جائے. اس پہ بات کرتے ہیں سرسار صاحب کے ساتھ ایک بریک کے بعد. رائٹ جی، بطور احتجاج ہندوستان میں کچھ 24 فلم سازوں نے، دیگر دانشوروں اور شاعروں نے اگرچہ اپنے ایوارڈ واپس کر دیے ہیں شیو سینا اور مودی صاحب کی مبینہ انتہا پسندی کی وجہ سے، لیکن کیا یہ ہندوستان کی میجورٹی اوپینین کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، سول سوسائٹی یا جو ایکسٹریمزم دیکھنے میں؟ حسن صاحب آپ کا اپنا انالیسس کیا جناب انڈیا کے موجودہ ماحول پہ؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات مجھے ایک سوال کا جواب پہلے آپ دیں پھر آگے چلتے ہیں. جی ضرور. یہ ہے کہ جب پاکستان میں انتہا پسندی جگہ جگہ دھماکے ہو رہے تھے، تھریٹس لوگوں کو مل رہے تھے، ہٹ لسٹ بندے پکڑے جا رہے تھے اور جیلیں ٹوٹ رہی تھیں اور کامرا پہ ہو رہا تھا، جی ایچ کیو پہ ہو رہا تھا، یہ ایک وحشت، بربریت اور پاگل پن طاری تھا، تو کیا وہ پاکستان کا اصلی چہرہ تھا؟ آپ بتائیں مجھے. جی بالکل نہیں تھا نا. اسی طرح یہ بھی بھارت کا اصلی چہرہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ پاگلوں، موقع پرستوں، مہم جوؤں، کاروباریوں کا ایک دھندا ہے. یہ بھارت کا اصلی چہرہ وہ ہے جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایلیٹ آف دی سوسائٹی ریپرزینٹ وہ کر رہے ہیں، یہ چائے فروش نہیں. جی یہ ان کا دھندا ہے، یہ ان کا کاروبار. اور ایک بات یاد رکھیں، گلوبل ویلیج میں انتہا پسندی کا مستقبل ویسے ہی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہی نہیں. باقی پاگل پن اپنی جگہ پہ، اور مودی از ناٹ اے پرماننٹ ریالٹی، ہی از جسٹ اے فیز. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ اس میں کوئی ترمیم نہیں کرتے اپنے رویوں میں، تو جتنی عبرتناک شکست نریندر مودی کو ملے گی وہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہ ملی ہو کسی اور پولیٹیشن کو. یہ تو میرا ذاتی اسسمنٹ ہے. جیسے وہ فیز جو ہم پہ ایک آیا وہ ہمارا چہرہ نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، عام آدمی کا تو پرابلم ہی اور ہے. اور ہندوستان یہ ان کی بدبختی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ جس ملک میں کرال کرتے بچے، I've seen it with my own eyes، کہ مڈ نائٹ ایک بچہ جھونپڑ پٹی ٹائپ، وہ فٹ پاتھ کے اوپر پلاسٹک کے ساتھ پارٹیشن سے گھر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو بنے، وہ کرال کر کے سڑک کے اوپر جا رہا ہے. کسی بھی گاڑی کے نیچے آ جائے کسی کو پتہ بھی نہ چلے. میں نے متھرا ان کا ایک وہ کیا کہتے ہیں مقدس مقام ہے، آگرہ اور دلی کے درمیان، آگرہ پاس. پاکستان کے بہت بڑے پرومیننٹ اور بڑے پاپولر خوبصورت شاعر ہیں، نذیر کیسر. ہم اکٹھے تھے، اعجاز ناز، نذیر کیسر اینڈ مائی سیلف. ہم متھرا چلے گئے کہ ان کا مقدس برندرا بن جہاں وہ کرشن گائیں چرایا کرتے تھے، یہ متس ہیں جو بھی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تاریخی مقام ہے، جا کے دیکھتے ہیں. آپ یقین کریں میں آج تک وہ منظر نہیں بھولا. مجھے نہیں لگا کہ یہ بچے ہندو ہیں، مجھے بچے صرف بچے لگے. وہاں چھوٹے چھوٹے خنزیر پھر رہے تھے اس کے ریلوے اسٹیشن پہ، گندگی کا وہ ڈھیر تھا. بچے بھی وہیں سے کچھ چیزیں اٹھا کے کھا رہے تھے، ننگ دھڑنگ بچے. مجھے نہیں لگا کہ یہ ہندو کا بچہ ہے، یہ سکھ کا بچہ ہے. تو میں اور نذیر کیسر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے ہم شرمندہ ہو رہے تھے. صحیح. تو یہ ایک ایسا ملک، ایک ایسے ملک کا حکمران جس کے کروڑ ہا لوگ پاورٹی لائن پہ، ان کے پروگرامز دیکھ لیں، خدا معاف کریں خوف آتا ہے کہ رہنے کے قابل بھی ہے یا نہیں. آپ ریپ کیسز سے لے کے
روٹی کی طلب دہلی میں تو ہر 2 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے ان کا حال ہے، ان کو زیب دیتا ہے جی. میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ اس ملک کا حکمران ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مونچھوں کو تاؤ دے کے بھوکے گھر کا سربراہ پھر رہا ہو، تو یہ نہیں چلے گا. باقی رہ گیا دیکھیں بات سنیں، میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ بڑی معیوب بات ہے جی کہ بھائی شوق پورا کرنا ہے، کل مکاؤ کر لو. وہ تو 60 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، تم ہمیں ختم کر دو، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تم تو باہر ہو ہی کہیں نہیں. یہ کیا کرنے والی باتیں ہیں یہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کا یہ چہرہ ہے. میرے نزدیک کلکرنی بھارت کا چہرہ ہے. میرے نزدیک ان کے جتنے بھی آرٹسٹ، ان کے سائنٹسٹ، ان کے رائٹرز جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میرے نزدیک وہ بھارت کا اصلی چہرہ ہے، مودی اور اس کی سرکار نہیں ہے. بالکل صحیح. حسن نثار صاحب، یہ آپ نے 60 ملکوں کی بات کی. اوبیسلی 60 ملک تو پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. پاکستان ہے اور وہ 59 ہے، کیونکہ جو پاور پالیٹکس چل رہی ہے اس وقت مڈل ایسٹ. نہیں، میں اور بات کہہ رہا ہوں. اچھا، میں نے خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہہ دیا ہم 18 کروڑ ہیں، تم ہمیں ختم کر دو. نہیں، ہم 18 کروڑ ہیں، نیوکلیئر وار شروع ہوتی ہے، ہم سارے 18 کروڑ ہم گئے، تم 1 ارب پوچھو تم بھی گئے. مسلمان تو پھر بھی بہت ہے. ٹھیک، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ اصل سوال میں نے اور بات کی ہے. ٹھیک ہے سر. جاتے جاتے ایک میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا مختصراً تجزیہ کر دیجئے، بس پروگرام کے آخری کچھ لمحوں پہ ہوں، کہ جو پرفارمنس قائم علی شاہ صاحب کی پرفارمنس شہباز شریف صاحب سے بھی اوپر آئی ہے. آپ کو پتہ نہیں علم ہے کہ نہیں؟ ووٹوں کے اعتبار سے 62% سے اوپر ووٹ لیا ان کی پارٹی نے بلدیاتی انتخاب میں. اتنے 72% سے اوپر، اتنے کرٹیسزم کے بعد. دیکھیں میں پچھلے دنوں نواز شہباز یہ دونوں برادران بھی، یہ میرا خیال ہے آرمی چیف سے بھی زیادہ پاپولر قرار دیے گئے تھے. یہ بکاؤ سے لوگ ہیں، جس کو ہڈی ڈالو گے وہ سروے کر دے گا آپ کو، جس طرح وہ سروے خود بولتا ہے. اور ایک اور بات، یہ انتہائی ٹیکنیکل قسم کی واردات ہے. میں اس کو سمجھ رہا ہوں. میں نے ڈاکٹر مغیث صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اس کا ذرا بتائیں یہ سائنس کیا ہے. تو نہیں حسن صاحب، یہ تو ووٹ پڑا ہے بلدیاتی الیکشن میں 74% غائب علی شاہ صاحب کی پارٹی کو. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے کرٹیسزم کے باوجود کہ لوگ کہتے ہیں وہ سوتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، کرپشن کے انبار ان پہ، اس کے باوجود 74% ووٹ لے گئے. لگتا ہے ایسے ہی کہ پیپلز پارٹی کا کوئی حریف نہیں ہے سندھ کے دیہی علاقوں میں. بس یور لاسٹ کمنٹ آن دس. شاید ظاہر ہے مرتے کہتے ہیں نا وہ ٹائم لگتا ہے. پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی. باقی ہر جگہ صفایا ہو گیا، بتدریج وہاں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ حسن نثار صاحب. It's always a pleasure talking to you on the show. اور ویورز، آپ لوگوں کے خیالات سنیں، آپ ان سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹس بھی دے سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. آج تک کے لیے یہی کچھ. نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ.